रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। सारे अंबिया ने निकाह किए। निकाह इंसानी ज़रूरियात की तकमील का एक सिलसिला है, और निकाह के मुकाबले में दूसरी चीज़ ज़िना है, यानी जो गैर शरई तौर पर ताल्लुक़ लोगों के दरमियान कायम होते हैं। कितना प्यारा सिलसिला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जारी करवा दिया कि इस रिश्ते के तवस्सुत से औलाद को बाप का नाम भी मिलता है, और औरत को सारे हुकूक भी मिलते हैं, महर का हक भी, नफ़का भी, हुस्न मुआशरत भी, और औरत को कितना बड़ा मकाम है जो ख़ानदान में मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि उसने निकाह के सिलसिले को जारी किया। जब शौहर के साथ झगड़ा होता है और जब ससुराल का झगड़ा होता है तो लड़की की निगाह शौहर की तरफ ज्यादा नहीं जाती, लेकिन उधर से लड़की जब लड़के को अलग कर लेती है तो दोनों की जंग जो है ना वो अपने उरूज पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब दोनों के दरमियान सुलह करवाने वाले भी साइड पे हो गए। अब लड़की की असल नेचर सामने आती है और फिर ज्यादा बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। लड़की को असल में बहुत बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। जब वो अकेली रहती है उसे सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद यानी उसे अप्रिसिएशन तो नहीं मिलती, हर वक्त तनकीद का सामना जरूर करना पड़ता है, जिसकी वजह से यानी जिस्मानी तौर पर भी वो घुलना शुरू हो जाती है। और इतने ज्यादा कामों में मसरूफ रहने के बाद भी जब शौहर से भी वो तवज्जो नहीं मिलती और शौहर के रिश्तेदारों को भी काटा, तो शौहर भी नहीं चाहता कि फिर वो अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा ताल्लुक रखे। रिश्तों से भी लड़की कट जाती है और जिम्मेदारियां भी ज्यादा आन पड़ती हैं, और उसके नतीजे में आपस के ताल्लुकात भी मुतासर हो रहे होते हैं। हालांकि सोचा तो ये था कि अलग रह के ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारी जाएगी। तो असल इसका हल ये है कि हर बेटी को ये समझाया जाए, हर बच्ची को उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिखाए हुए उसूल समझाए जाए, उसको अल्लाह की किताब का इल्म दिया जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नत का, उसको असलाफ की जिंदगियां पढ़ाई जाए। और मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स एक खास माइंड के तहत लोग पूरा कुरान भी पढ़ जाते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में वो सब कुछ सीख नहीं पाते। इस हवाले से यानी उस जहन साजी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सही जहन बनाने के लिए, इस्लामी जहन जो अल्लाह की इताअत गुजार बंदी के दिल के अंदर होता है, तो ये एक अलग फील्ड है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके लिए अलग क्लासेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अलग सेशंस देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि रिश्ते निभाने में आज की बच्ची जो है वो ज्यादा नाकाम हो रही है, आज का बच्चा भी ज्यादा नाकाम। मैं नहीं समझती सिर्फ लड़की के निभाने से रिश्ता निभ जाता है, लड़कों को भी इसी तरह से सिखाने की जरूरत है। पहले नानियां दादियां और बड़ी खवातीन जो होती थी वो अपने बच्चों को बहुत कुछ स्टोरीज भी सुनाती थी और उन्हें समझाती भी थी अपना माओ के पास वक्त है ना, नानियां दादियां साथ रहती हैं, और बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से भी वो ताल्लुक नहीं। अगर माँ बाप रिश्तेदारों से भी मिलते हैं तो बच्चे मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, वो किसी से कुछ लर्न करना ही नहीं चाहते। हत्ता कि जो माएँ अब घरदारी सिखाना चाहती हैं तो बेटियां कहती इससे क्या फर्क पड़ता है, यूट्यूब पे सारे खानों की तरकीबें हैं, जब जरूरत होगी तो हम यूट्यूब से निकाल लेंगे पका लेंगे। और ये है कि अगर घरदारी करनी है तो हमें कुछ भी यानी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, कुछ भी करना हो, आपको हर चीज के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। और हर काम करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया जैसी सहूलत हो, तो फिर आपको क्या जरूरत रह जाती है। इंसानी ताल्लुकात से जो कुछ सीखा जाता है वो रियल होता है और उसका नफा ज्यादा है, और जो चीज सीखी नहीं जाती वक्ती तौर पर एक इंसान कर लेता है, लेकिन वही चीजें फिर बोझ बन जाती क्योंकि वो पुख्ता आदत नहीं बनती। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ट्रेनिंग भी। लेकिन ससुराल भेजने के बाद लड़की की बात को सुनकर ससुराल वालों से रिलेशन ख़राब कर लेना और बेटी को नसीहत करने की बजाय बेटी का साथ दे देना, ये बहुत बड़ी गलती है जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और असल में ससुराली मसला जो है दरअसल बेवफाई का मसला बहुत ज़्यादा है। आने वाली लड़की कम ही वफा करती है और बेवफाई की वजह से आपस के ताल्लुकात जो हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो अगर लड़की वफादार हो तो उसका घर तब्दील हो गया, तो अपनी वफादारियों को सिर्फ महवर मरकज ही बदलेगी ना। पहले माँ बाप की वफादार थी, अब शौहर और ससुराल की वफादार हो जाएगी।
تو لڑکی سسرال جانے کے باوجود بھی میکے کے گھر کو ہی اپنا گھر کہتی ہے اور سسرال کے گھر کو سسرال بولتی ہے اور سسرال کو اپنا نہیں بناتی، جس کی وجہ سے اس کی وفاداریاں میکے کے ساتھ رہتی ہیں لیکن سسرال کے ساتھ وہ وفاداریاں جو ہے وہ عملاً جو ضرورت ہے وہ نہیں، وہ وفاداری رکھتی، جس کی وجہ سے سسرال کے ساتھ وہ خیرخواہ نہیں ہوتی اور خیرخواہی کے بغیر یہ رشتہ بھی نہیں نبھتا۔ تو خوشگوار زندگی کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ شعور سے متعلق ہے۔ شعور ہی کسی خاتون کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے اور بے شعوری شادی شدہ زندگی کو بہت زیادہ تلخ اور ناکام بنا دیتی ہے۔ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو جس چیز کو سسرالی جھگڑا کہا جاتا ہے یہ خود ساختہ ہے، مصنوعی ہے، اور ہمارا پورا معاشرہ، جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے سسرال میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور سارے سسرال یعنی سارے گھرانے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لڑکی کے آتے ہی ایک عجیب ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو سسرال کو ظالم ثابت کیا جاتا ہے، بچپن سے ہی سسرال کا ایسا امیج بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سسرال گویا دوسرے لفظوں میں قید خانہ ہے اور اس قید خانے سے نجات پانے میں ہی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے لڑکی سسرال جاتے ہی سسرالی شکایتوں اور جھگڑوں کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں رہتا۔ تو اگر ہم سادگی کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میکے کے گھر کو لڑکی اپنا گھر کہتی ہے۔ ہاں، میکے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی وجہ سے مقام حاصل کرتی ہے، اور سسرال وہ گھر ہے جہاں لڑکی خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنا مقام بناتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اتنی ڈگریاں رکھنے والی لڑکیاں سسرال میں اگر ناکام ہو رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لڑکی جاہل ہے، اسے رشتے بنانے ہی نہیں آتے، اسے رشتوں کا پتہ ہی نہیں۔ تو ان کاغذوں نے اور ان لفظوں نے اور ان تجربات نے کیا دے دینا جس نے زندگی نہیں سیکھی؟ زندگی سکھانی ضروری ہے، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ہر ایک نے اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے اپنا مقام بنانا ہے، اور یہ مقام ہماری ضرورت ہے۔ آج کی لڑکی ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ کہتی ہے مجھے مقام کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے مقام بنانا ہی نہیں۔ یعنی اصل میں ہر لڑکی اس اپنے عمل سے بھاگتی ہے، وہ چاہتی ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ بیکاری کی خواہش جو ہے یہ بہت بڑی خواہش ہے۔ بیکاری یعنی گھر کے کام کو وہ یا خاندانی نظام کو چلانے کے لیے جو بھی کام انجام دیے جاتے ہیں وہ انہیں پروڈکٹیو نہیں سمجھتی، نفع آور نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ ساری زندگی اس کو یہی سکھاتے رہے آپ نے کمانا ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے، یہ تعلیم حاصل کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، یہ اچھا پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے کہ آپ نے ساری زندگی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جب سسرال گئے تو آپ کے قدموں تلے وہ زمین ہی نہیں ہے جس پر آپ کھڑے ہو سکیں۔ وفا کی زمین، نباہ کی زمین، خیرخواہی کی زمین، کام تو آپ نے کرنا ہے، ماں باپ نے نہیں۔ ماں باپ صرف اتنا احسان کر دیں اپنی اولاد پر کہ ان سے کچھ سنے نہیں اور انہیں کہیں کہ اب آپ نے یہ نباہ خود کرنا ہے، اب یہ آپ کی زندگی کا اپنا میدان ہے۔ تو سسرال کا معاملہ دراصل خونی رشتوں سے غیروں میں جانے کا معاملہ ہے۔ اگر محبت سے دل نہیں جیتے جائیں گے تو نباہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے خونی رشتہ داروں میں محبت برائے محبت ہوتی ہے، تو اگر غیر خونی رشتہ داروں میں دیکھیں تو محبت برائے کردار ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ اسے محبت کے جواب میں محبت کرنی اپنے گھر میں، اور دوسری جگہ صرف یک طرفہ محبت کرتے ہی چلے جانا، بے لوس، صلے کی توقع ہی نہیں رکھنی، کسی قسم کی توقعات کے بغیر یہ کام کرنا ہے تو ظاہر ہے جس کو تیار کیا جائے گا وہی یہ کام کرے گا، اور باقی تو اس سے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکی یہ سیکھ جائے، خوش نصیبی سے، خوش قسمتی سے اپنے کردار کو سمجھ جائے، اگر کوئی لڑکی ماں باپ کوشش کریں کہ اسے وفادار بنائیں، اس کے اندر خیرخواہی پیدا کریں، اس کی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ اس زندگی میں تمہارا رول کیا ہے، کہ تمہاری ماں نے جو کردار ادا کیا، اب اللہ پاک نے تمہیں جب ہمارے یہاں بھیجا تو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اب کچھ عرصے تک آپ اسے سنبھالو گے، اس کے بعد اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو نسل انسانی کا سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا ہے۔ تو اگر لڑکی اپنا کردار سیکھ لیتی ہے تو سسرال میں بھی باعزت مقام حاصل کر لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے والدین بھی سکھ کا سانس لیتے ہیں کیونکہ اولاد اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیتی ہے۔ لیکن دوسری صورت میں ایک جھوٹی جنگ کا سلسلہ چل نکلتا، اور جھوٹی جنگ سدا ہی جاری رہتی، کبھی
ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس جنگ میں لڑکی بازی جیت جائے، کیونکہ اسے ہر حال میں ہارنا ہی ہوتا ہے۔ جنگ بھی اس کی اپنی شروع کرتا ہے، جو اس نے کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا، تو جب اس نے نہیں کیا تو وہ ناکام تو ہوگی نا، کچھ کرے گی تو کامیاب ہوگی نا۔ سسرال کے بارے میں لڑکی کی شکایت نارملی جھوٹی شکایت ہوتی ہے، اس وجہ سے پیرنٹس کو کبھی اس پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ حقیقت یہ کہ سسرال بہت بڑی درسگاہ ہے، سسرال انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، وہ چیزیں جو لفظوں سے نہیں آتی رویوں سے انسان سیکھتا ہے۔ میکہ دراصل ایک مصنوعی ماحول ہے، اس میں لڑکی کو ہر صورت میں ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سسرال جو ہے وہ حقیقی ماحول دیتا ہے جس میں لڑکی کے لیے سیکھنے کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو آج کے دور میں سمجھنی بہت ضروری ہے، ایک مشترکہ خاندانی نظام ہے جس سے آج ہر لڑکی بھاگنا چاہتی ہے اور لڑکے کو یعنی بھگانا چاہتی ہے، اس اعتبار سے کہ مشترکہ خاندانی نظام جو ہے دراصل یہ ہندوانہ نظام ہے، اور مشترکہ خاندانی نظام میں رہنا جو ہے وہ دراصل محبتوں کا قتل ہے، اور دراصل اس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک اچھا ماحول نہیں رہتا۔ تو تعلیم یافتہ لڑکیاں سب سے پہلی کوشش یہ کرتی ہیں کہ شوہر کو راضی کرنے الگ رہنا، علیحدہ زندگی گزارنی ہے۔ تو جب وہ علیحدہ زندگی گزارتے ہیں تو مشترکہ مسائل تو سب لوگ مل کر سولو کر لیتے ہیں نا، پھر وہ سارے مسائل ایک اکیلی لڑکی کے اوپر آ کے گر جاتے ہیں۔ اور ابتدائی جوش کے تحت تو شوہر بھی ساتھ مل گیا تھا اور لڑکی جو ہے شوہر کو فتح کر کے علیحدہ رہنے لگ جاتی ہے، لیکن بعد میں بوجھ تلے اس کا پورا وجود پس جاتا ہے، اور اس جنگ میں وہ جو فتح تھی وہ پھر شکست میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حقیقتاً یہ لڑکی کی ناکامی ہے کہ وہ ایک شخص کو اس کی ماں سے جدا کر کے اس کی جڑ سے اسے کاٹ کر اسے نئی جگہ نئے ماحول کا عادی کرے گی، نہ وہ اس کے مزاج کو ویسے سمجھتی ہے، نہ لڑکا جو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے صحیح طرح تیار ہوتا ہے۔ ایسے میں زندگی آگے نہیں بڑھتی، زندگی اور زیادہ بھاری اور مشکل ہو جاتی ہے، اور خوشگوار زندگی کے خواب دیکھنے والی لڑکیاں ایسی زندگی کو دیکھ کر پھر گھبرا اٹھتی ہیں۔ تو پہلے تو سسرال والوں کے گلے شکوے ہوتے تھے، پھر شوہر کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، تو آخر سارے لوگ ہی خراب ہیں۔ ایک لڑکی ہی ٹھیک ہے جسے سسرال جا کر سسرال والے برے لگے، سسرال والوں سے شوہر کو الگ کر لیا تب شوہر برا ہے۔ تو برائی کو اس لڑکی کے اندر دیکھنا چاہیے جس نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی۔ اس وجہ سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام ہے تو اس نظام میں عافیت محسوس کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے معاملات میں جہاں پر آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اکیلے انسان کے لیے وہ ساری مشکلات نہیں ہوتی، سب کا مشترکہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات کسی کی شادی ایک ایسے فرد کے ساتھ ہو جاتی ہے جس کی یعنی بعض اوقات کسی لڑکی کو طلاق ہوگی، طلاق کے بعد اس کی کسی سے شادی ہوئی، اس کی پہلے اولاد ہے، سوتیلی اولاد کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر عورت کو فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر دوسری بیوی کی اولاد کے ساتھ نباہ کرنا ہو تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اپنی اولاد نہیں ہوتی تو رویہ پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے، جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو عورت کی سب سے بڑی نادانی یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو پریفرنس دیتی ہے اور سوتیلی اولاد کو اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کی عقل مندی اسی میں ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دے، اپنی اولاد جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے وہ اس کی ہی رہے گی، لیکن جب وہ دوسری اولاد کو ترجیح دے گی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور وفاداری جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وفاداری سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رشتہ نکاح کے حوالے سے ایک سے زائد بیویاں اگر کسی شخص کی ہوں تو ایسے میں کسی کو ایسے ماحول میں رہنا پڑے تو اختلافات بہت تیزی کے ساتھ جنم لیتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی نوعیت ایسی ہے جہاں پہ غلط فہمیاں بہت جلد پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہنا، اگر نباہ نہیں کر سکتے تو ایسا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی شخص کی دوسری بیوی کے طور پر کوئی لڑکی گئی ہے یا تیسری بیوی کے طور پر، تو پھر اسے اپنی مشکلات کو سمجھ کے جانا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے ہی بٹا ہوا شخص ہے، اور بٹے ہوئے شخص کو اگر قبول کر سکتے ہیں
اور ان مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں تو تبھی جانا چاہیے. لوگ پھر اسلام کے اصول پر بات کرتے ہیں کہ اسلام نے تعدد ازواج کی کیوں اجازت دی. تو تعدد ازواج کی اجازت کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مرد اور عورت کی ریشیو ایک جیسی نہیں ہے کسی سوسائٹی میں. آلموسٹ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے، اور جنگیں ہونے کی صورت میں اور پھر معاشی صورتحال کی وجہ سے بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں جس میں مرد کم رہ جاتے ہیں اور عورتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو جس معاشرے میں عورتیں زیادہ ہو جائیں وہاں بے حیائی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اسلام نے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اس کو الاؤ کیا ہے کہ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن عدل کی شرط لگائی ہے. تو تعدد ازواج جو ہے عدل کی شرط کے ساتھ ہے، اور اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی کافی ہے. تو تعداد میں برابری نہیں ہے جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو الاؤ کیا. اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غلام عورتوں کو بھی پریشرائز نہیں کیا کہ وہ اپنی پسند کے بغیر، یعنی اپنی رائے اپنے جھکاؤ کے بغیر کسی شخص کے ساتھ رہیں. عورت اگر ساری ذمہ داریوں کو جان کر سمجھ کر کسی مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو تو اسے دوسری یا تیسری جگہ پر جانا چاہیے، ورنہ زندگی کو تلخ نہیں کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں کسی باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو پریشرائز کر کے اسے شوہر کی دوسری بیوی کے طور پر یا تیسری بیوی کے طور پر بھیج دے. اگر لڑکی خود چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو دنیا میں اگر دیکھیں تو ایک تو تعدد ازواج کا وہ سلسلہ ہے جو قانونی ہے، لیکن وہ لوگ جو ایک سے زائد گرل فرینڈز رکھتے ہیں، ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اس کو ساری دنیا الاؤ کرتی ہے. حالانکہ اس کا نتیجہ عورت کے حق میں بھی اچھا نکلنے والا نہیں ہے. تو اسلام نے دو صورتوں میں سے اس صورت کا انتخاب کیا ہے جس میں عورت کا حق محفوظ ہوتا ہے. یعنی عورت کو جب مرد بیاہ کے لیے آتا ہے اسے مہر بھی دیتا ہے، نفقہ بھی دیتا ہے، اور عدل بھی کرتا ہے، اور عدل کرنے کا وہ پابند ہے. اس کے ساتھ حسن معاشرت بھی ہے، اور عورت بھی یعنی اس چھاؤں تلے اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتی ہے. اور جس لڑکی کے ساتھ ایک مرد جو ہے وہ وقت گزاری کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کا مزاج، عورتوں کا مزاج بھی کس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ ایک ایک وقت میں کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے انسان کے اندر پازیٹیو رہنے کے کتنے اسباب محسوس کر سکتے ہیں، اور معاشرے کے لیے کتنا فروٹفل ہو سکتی ہے ایسی لڑکی یا ایسی عورت جو اپنے بنیادی مسئلے یعنی جنسی مسئلے کے حل کے لیے کہیں بھی مطمئن نہیں ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کا نکاح ہوا، خطبہ نکاح دیا، تو 3 آیات پڑھی. پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ پاک کے فرما بردار. سوچیں، نکاح کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہے، اور آپ تلاوت کرتے ہیں ایک ایسی آیت کی جس میں اللہ کا خوف رکھنے کی تلقین ہے، حکم ہے، اور ایک نہیں، دوسری 2 آیات جو ہے اس میں بھی تقوی کا حکم ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور سورہ الاحزاب کی 70 اور 71 نمبر آیت، اس میں بھی اسی چیز کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور حکم ہے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی کھری بات کرو. اب جو میں نے پہلی بات کہی کہ نکاح کے بعد باہمی تعلق کی مضبوطی، آپس کی محبت کا راز ہے یہ تقوی، اللہ کا تعلق. تو تینوں آیات ایک تو اس کا ثبوت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقوی کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کی جو تعریف کی امام ابن تیمیہ نے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنا تقوی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی ہم میں سے نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ عادت ہو گئی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر، جو ہی اذان ہو فوراً نماز پڑھ لیں. آیا اس نماز کا اجر ملے گا؟ اور کتنا ملے گا؟ اس کا انحصار بندے کی نیت پر ہے کہ اس نے کیا سوچ کر نماز ادا کی ہے. یہ تو بات تھی نماز کی. زندگی کا کوئی معاملہ ہو،
اگر کوئی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، صحابہ کرام اس معاملے میں اس قدر آگے پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے آپ سے ازدواجی تعلق کے بارے میں بھی سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اگر آپ یہی تعلق بیوی کے علاوہ کسی اور سے قائم کرو تو کیا اس پر پکڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب غیر سے کرنے پر پکڑ ہے تو جس کا حق ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر بھی اجر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاملہ جو خالصتاً انسان اپنا ذاتی معاملہ سمجھتا ہے، صحابہ کرام اس پر بھی اللہ پاک سے اجر کی امید رکھتے تھے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے۔ عام طور پر لوگ جب زندگی گزارتے ہیں تو اس میں اپنے جیسے انسان سے توقع باندھتے ہیں، ہسبینڈ وائف سے، وائف ہسبینڈ سے، پھر توقعات پہ کوئی پورا نہیں اترتا، پھر گلے شکوے، پھر تعلقات کی خرابیاں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر بنے سمرے شوہر سے اپریسیشن لینے کے لیے، تو بعض اوقات لڑکوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اپریشیٹ کرنا اس کا دل محبت سے بھر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ یعنی بیوی پھر کس امید پر تیار ہو، کس امید پر شوہر کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے کہ شوہر تو وہ رسپانس نہیں کر رہا، اور اگر کر بھی رہا ہے تب بھی شاید محبتوں کا بدل انسان دے ہی نہیں سکتا جو کچھ انسان کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو طریقے زندگی ہمیں بتایا، یہ اس کی بیسکس میں سے ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو تو اس پر اجر کی امید اپنے رب سے رکھو، ثواب وہ دے گا، بدلہ وہ دے گا، کیونکہ انسان بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ اللہ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ اس تعلق کی بنیاد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کام کسی انسان کے لیے نہیں، اس کے پیدا کرنے والے کے لیے کیے جائیں تو گلے شکوے، اختلافات اور آپس کے معاملات کی خرابیاں، بدگمانیاں، کینہ، بغض، نفرتیں، حسد اور ساری بیماریاں جو دل سے متعلق ہیں، لیکن پھر زبان بھی آلودہ ہو جاتی، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اور اب دیکھیں کہ انسان کا دل بیمار ہوتا ہے نا، یعنی جب انسان اس شخص کے بارے میں جس سے وہ محبت کرتا ہے کوئی بری بات دل میں رکھ لیتا ہے، انسان ہے نا، کسی وقت بھی اس کے دل میں خیال تو آ سکتا ہے۔ ایک برا خیال دل میں پالنے کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے کس طرح دل بھی سیاہ ہو جاتے ہیں، زندگی بھی۔ جب آپ ایک خیال کو پالتے ہیں تو وہ پلتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا دل دوسرے کے لیے کلی طور پر بدگمان ہو جاتا ہے۔ جب دل بدگمان ہو جاتا ہے پھر وہ لاوا پکتا رہتا ہے، پھر جب زبان سے بات نکلتی ہے تو محبت والی نہیں نکلتی، زبان سے تلخ بات نکلتی ہے، کبھی تانا، کبھی پیٹھ پیچھے غیبت، چغلی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب شوہر سے کوئی شکوہ پیدا ہوتا ہے، کبھی شراکت کا خوف ہے، اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے شوہر کے بارے میں کوئی اور تصور دل میں لے کے جاتی ہے، اور وہ شوہر کی محبت کو ون کرنا چاہتی ہے ہر حالت میں۔ وہ یہ سوچ لے کے جاتی ہے کہ مجھے شوہر کے دل پہ حکومت کرنی ہے، اور اسے سب سے بڑی حریف اپنی ساس نظر آتی ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ لڑکے کی ماں جو ہے وہ لڑکے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ساری زندگی جس نے پالا پوسا، آخر لڑکے کا اس سے ایک تعلق ہے۔ نئی آنے والی بچی جو ہے وہ جب یہ بات دل میں لے کے جاتی ہے، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، تو اس کی وجہ سے ایک سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، بے شک زبان سے اظہار نہ ہو لیکن رویے میں سرد مہری آ جاتی ہے۔ تو مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث سے ہمیشہ بہت ہیلپ ملی، اور میں نے لوگوں کے سامنے بھی جب یہ رکھا تو ان کی ازدواجی زندگی میں بڑا فرق بھی آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ بات بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ اب سوچیں، ماں باپ نے ساری زندگی پالا ہے، لیکن ایک سسٹم ہے نا، آپ ایک فیملی کے اندر رہے، اب فیملی میں اس وقت ماں باپ بڑے تھے، ماں باپ کا حق ختم تو نہیں ہوتا، لیکن جب آپ دوسری فیملی میں چلے گئے تو اگر اللہ پاک ماں باپ کا حق عورت پر، بچی پر فائق رکھتے شوہر سے زیادہ، تو بچی کبھی گھر نہ بسا پاتی۔ تو اللہ پاک نے شوہر کا حق شادی کے بعد زیادہ کر دیا، سسٹم کی مضبوطی کے لیے، تعلق کی مضبوطی کے لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے
کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بچی یہ بات دل میں لے کے جائے کہ میرے شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو بعد کی زندگی میں آنے والی خرابیاں ہیں، پہلی مائنڈ سیٹنگ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ خرابیاں بھی کافی کنٹرول ہو جائیں گی۔ مائنڈ سیٹنگ ہے نا، آپ مائنڈ سیٹنگ کے ساتھ چلتے ہو، جو آپ کے پری کانسیپٹس ہوتے ہیں نا اسی کے مطابق آپ کا بیہیویئر بنتا ہے۔ آسوبل ایک ایجوکیشنسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ لرننگ انسان کی جو ہوتی ہے وہ پری کانسیپشنز کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہماری سوسائٹی کا پری کانسیپٹ ہے نا، شوہر کے دل پہ حکومت کرنی اور شوہر کو اس کی ماں کی محبت سے چھڑوانا ہے، اس کے پیچھے بعض اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات مائیں جدا ہو جاتی ہیں، گھرانوں کی خرابی بربادی کے پیچھے اگر دیکھیں تو یہی مائنڈ سیٹنگ ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان بچی کے لیے، ایک مسلمان عورت کے لیے یہ کتنا پیارا تحفہ ہے اللہ کے رسول کا، کہ دیکھیں آپ ہر ایک کے حقوق اور فرائض کو سمجھ کے چلو گے تو کتنا نفع ہے۔ ساس نے ساری زندگی اپنے بیٹے پر انویسٹ کی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ لگانے کا نفع نہیں ہے نا، کیونکہ اس کا حق فائق ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک اور کوشچن بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ اچھا ساس سسر کی خدمت اور ساس سسر کی کیئر بہو پر فرض نہیں ہے۔ میں یہ ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اچھا یعنی ایک عورت اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کرے گی نا؟ شوہر پر تو اس کی ماں کا حق فائق ہے، تو جب ماں کا حق ادا نہیں کرے گی بہو، ماں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گی، ماں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آئے گی، تو وہ اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کرے گی؟ تو آپ اپنے دور میں دیکھیے بچوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، بلی، کوئی اور پرندہ، کوئی جانور، کوئی بھی، کتنی محبت کرتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی۔ لوگ تو جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اجنبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جن کا حق بنتا ہے ان کے بارے میں قانون کی بات پوچھتے ہیں کہ قانوناً ان کی خدمت کرنا، کیئر کرنا ہم پر فرض ہے یا نہیں۔ تو الحمدللہ یعنی اللہ پاک نے جب ہمیں بتا دیا اور ہم ثواب کی نیت کر لیں، تو پھر ساس کو تو انسان اپنا بینک کے طور پر ہی دیکھتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ان کے ساتھ کریں گے یہ تو انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ ہے نا، انسان انویسٹمنٹ شوق سے کرتا ہے کیونکہ اسے نفع کی امید ہوتی ہے۔ جیسے انسان کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو صدقہ دیتا ہے تو کیا اللہ سے اجر کی امید نہیں ہوتی؟ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب مال خرچ کرو تب بھی امید رکھو، جب آپ مسکراہٹ شیئر کرو تب بھی اجر کی امید رکھو، جب کسی کی کیئر کرو، جب کوئی بات شیئر کرو، جب کسی کی خدمت کرو، جب کسی کا دکھ دور کرو، ہر معاملے میں اجر کی امید کے ساتھ کام کرو۔ تو یہ ہے زندگی کا راز، تقویٰ۔ اللہ پاک کو تقویٰ چاہیے کہ آپ انسانوں سے نہیں رب سے امید باندھ کر زندگی گزاریں۔ جو اپنے رب سے امید باندھ لیتا ہے وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ آج کی دنیا میں لوگ کس قدر ڈپریشن کے پیشنٹ ہو گئے، گھبراہٹیں، الجھنیں، پریشانیاں، اسی وجہ سے تو ہے کہ ہم کٹی پتنگ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی کی ڈور اپنے رب کے ہاتھ میں تھما دینے والا امید باندھ لیتا ہے نا۔ امید باندھنے کا مطلب یہ کہ جیسے ایک پتنگ کی ڈور جو ہے پیچھے اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پتنگ اونچی اڑتی ہے، تو زندگی کی ڈور اگر رب کے ہاتھ میں دیں گے نا تو پھر زندگی میں بلندیوں پر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پتہ ہے کہ میرا کوئی عمل میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ ایک اور دلیل جو اس حوالے سے دینا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی، محبت ہر انسان کی ضرورت ہے، اور شوہر کی محبت کے لیے ہر بیوی پریشان بھی ہوتی ہے، اس کی چاہت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی ایفرٹ بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم شوہر کی محبت کے لیے بنے سنورے، گھر کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں یا فیملی کا خیال رکھیں تو شوہر کی محبت مل جائے گی، تو ملنی تو چاہیے اتنی ایفرٹ کے بعد، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ کوئی اپنے دل کی محبت کا مالک نہیں ہے، نہ کوئی دوسرے کی محبت ون کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو محبت دے سکتا ہے۔ اسی لیے سورہ الفرقان میں رب العزت نے فرمایا
والذین یقولون، رحمان کے بندوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دیجیے. وہ محبت اللہ دیتا ہے، رب دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہم بلیور ضرور ہیں لیکن ہمارے کانسیپٹس میں، ہمارے پیچھے جو اللہ پاک پر ایک ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس میں کہیں کانسیپٹ بلڈنگ میں پرابلم ہے. اسی وجہ سے دنیا میں ہم پھر جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر بلیو کر کے ہم ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ محبت اس کے اختیار میں ہے. محبت وہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے، اس لیے جہانوں کے بادشاہ سے، محبت کے مالک سے محبت مانگنی چاہیے. اور اس سے محبت مانگنے والا نامراد نہیں رہتا، وہ محبتیں دیتا ہے اور وہ دیتے ہوئے کبھی گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وہ جو کچھ بھی عطا کر دے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو یہ تو اس کی رحمت ہے، وہ بے شمار اور بے پناہ دے سکتا ہے. اس لیے اس دعا کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، لیڈر، یعنی ہم تقوی میں لیڈ کرنے والے بن جائیں. آپ امیجن کریں نکاح کے آغاز میں بھی جس کا مطالبہ ہے وہ تقوی ہے، اور دعا جو سکھائی وہ بھی یہ، آپ یہ دعا کرو کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی وہ جو اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے بچنے کے لیے اس کے روکے سے رک جاتے ہیں. یہ تو تھی پہلی بات رشتہ ازدواج کے حوالے سے، اور اس میں کافی مائنڈ سیٹنگ کی بات ہے، تقوی، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا. دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعا کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. تو حقوق کی ترتیب بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ مقابلے بازی کا میدان نہیں ہے، یہ تو محبتیں بانٹنے کا، اور یہ تو سخاوت کا تعلق ہے. بھائی میں تو یہ سمجھتی ہوں نکاح کے بعد ایک بچی کو موقع دیا جاتا ہے، سخی ہو جاؤ، دیالو بن جاؤ. اور آپ دیکھیں جتنی کوئی خیرات کرتا ہے سب سے بڑی خیرات محبت ہے. لوگ مال بانٹتے ہیں، مال بانٹ سکتے ہیں، محبتوں کے معاملے میں انسان بڑا بخیل ہے، محبتیں بانٹنا اسے مشکل لگتا ہے. تو جو بچی نکاح کے بعد محبت کی سفیر بن جائے، محبت بانٹنے والی بن جائے، تو یہ محبت، یہ تو انبیاء جیسا کام ہے نا. یہ تو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے نا، اتنی محبت کہ اس کی محبت کا نام رحمت ہے. رحمت ایسی محبت کو کہتے ہیں جو بے لوث ہو، جس میں صلے کی توقع ہی نہیں ہوتی. تو اصلاً محبت سے رحمت تک کا سفر کرنا چاہیے نکاح کے بعد. میں یہ نہیں کہتی، میں بچے کی بات اس لیے یہاں پہ نہیں کر پا رہی کہ بچہ موجود نہیں ہے تو انسان کسی کو دیکھ کے اسے نصیحت کرتا ہے، ورنہ اصل میں سمجھنے والی بات جو اس موقع پہ ہوتی ہے وہ حقوق و فرائض ہیں. لیکن حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے پہلے مائنڈ سیٹنگ کی ضرورت ہے نا، کس ذہن کے ساتھ انسان اپنا فرض ادا کرے. میں سمجھتی ہوں ہر مرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت پیارا نمونہ ہے، اس کو جاننا چاہیے اچھا شوہر بننے کے لیے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبرٹی بہت دیتے تھے، آزادی، ہر وقت نصیحتوں کی بھرمار نہیں کرتے تھے. ہمیں لگتا ہے کہ رسول اللہ نے کسی موقع پہ چھوڑنا نہیں ہوتا ہوگا. آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ کے ساتھ آ کے ازواج بھی بیٹھتی تھی، ہر روز وقت مقرر تھا، شام کا وقت اکٹھے بیٹھتے سارے تھے، جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور پھر عشاء پڑھ کے آپ سو جاتے تھے. تو بڑا ہی پیارا وقت آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ گزارا. حسن سلوک، اچھا حسن سلوک میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو یہ رائٹ بھی دینا چاہیے کہ اگر وہ کبھی ناراض ہے تو اسے منانے کا موقع تو مل جائے گا، لیکن چلو ناراض ہے تو اس کے اوپر یہ روک تو نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ کیا حرکت ہے، آپ نے کیوں موڈ آف کر لیا، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ. ایک بار ایسا ہوا حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ لوگ جب سے مدینہ میں آئی ہو تو آپ لوگوں کو زبان بہت لگ گئی ہے. آپ کو پتا ہے عرب کتنے شدت پسند تھے عورت کے معاملے میں. تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریے،
مجھ پر بات کرنے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو دیکھو، حفصہ سارا سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، سیدھے گئے حضرت حفصہ کے پاس اور جا کے پوچھا کہ حفصہ کیا واقعی تم رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہو؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، عورت کو کیسے حقوق مل رہے تھے کہ ایک باپ بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارے دور کی دین پڑھنے والی سمجھدار بچی جو سمجھی جاتی ہے، اگر وہ بھی ہو تو باپ کو دیکھ کر فوراً شوہر کی شکایتیں لگانی شروع کر دیں، انہوں نے ایسا کہا تھا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا۔ ایک بات بھی نہیں کہ ہمارا آپس کا معاملہ سلجھا لیں گے۔ میں تو جب اس دور کی خواتین کو دیکھتی ہوں تو مجھے غلام عورت بھی اس قدر آزاد نظر آتی ہے۔ سیدہ عائشہ کی لونڈی تھی جنہیں آزاد کر دیا سیدہ عائشہ نے، بریرہ نام تھا ان کا۔ بریرہ جب آزاد ہو گئی تو اس کا شوہر غلام تھا، اور شریعت کے مطابق غلام شوہر کی لونڈی بیوی جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب لونڈی آزاد ہو جائے تو اس کی آزادی کے بعد اس کی چوائس ہے کہ وہ غلام شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ عورت کو اسلام بہت حقوق دیتا ہے جس کو ہمارے دور کی عورت سمجھ ہی نہیں سکی۔ اور پھر یہ ہے کہ دین زیادہ تر مرد ہی سکھاتے رہے تو مردوں نے معذرت کے ساتھ ایسی باتیں زیادہ سکھائی ہیں جو ان کے فیور میں جاتی ہیں۔ تو بہرحال سیدہ بریرہ یعنی آزاد ہوئی، بڑی خوش تھی۔ ان کے شوہر گلیوں بازاروں میں روتے پھرتے تھے، ہر ایک سے کہتے تھے بریرہ سے کہو میری بات سن لے۔ سارے سفارش کرتے تھے اور بریرہ نہیں مانتی تھی۔ بریرہ کو اللہ کے رسول نے بلوا بھیجا۔ اب بڑا خطرہ تھا، کیا رسول اللہ اگر کہیں گے تو پھر تو ماننی پڑے گی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اتنے روشن دماغ والی لونڈی، یعنی کسی کو جب دبا کے رکھا جائے تو اس کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ پریشر کی وجہ سے کبھی ایسی شخصیات وجود میں نہیں آتی۔ سیدہ بریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بریرہ مغیث سے مل لو، اپنے شوہر سے۔ تو بریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ رسول اللہ نے کہا، آپ کے کہنے سے پہلے بریرہ نے کہا اگر حکم ہے تو مان لوں گی، کہ مجھے پتا ہے کہ رسول کے حکم کو نہ مان کر میں نے کہا جانا، لیکن اگر آپ سفارش کریں گے نہیں مانوں گی۔ اب باریکیوں تک جا کے دیکھیے کہ وہ کس قدر فہم رکھنے والی خواتین تھیں کہ انہیں پتا تھا کہ کون سی بات مانی جا سکتی، کون سی ٹالی جا سکتی۔ تو بریرہ نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے فرمایا سفارش ہے۔ بریرہ کہنے لگی میں نہیں ملتی، میں نے نہیں جانا اس کے پاس۔ یہاں تو یعنی بچی کو کوئی تکلیف ہو وہ روٹ کر گھر آ جائے گی، ماں باپ ساری فیملی انوالو ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ لڑکے پہ پریشر رکھا جاتا ہے، پھر کبھی لڑکی پہ پریشر رکھا جاتا ہے کہ بیٹا اب تمہاری یہاں سے ڈولی اٹھی ہے، تمہارا جنازہ بھی اس گھر سے اٹھے گا وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں اب ڈولیاں بھی کم ہی جگہوں سے اٹھتی ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اب آپ اس گھر سے رخصت ہو گئے ہو، وہی آپ کا اصلی گھر ہے اور یہ رشتہ اٹوٹ ہے۔ اس لیے کچھ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے پاس شکوہ شکایت لے کے نہ آنا، تو ساری زندگی تلخیوں میں گزر جاتی ہے، اور وہ ساری تکالیف جو بچی برداشت کرتی ہے اسی کانسیپٹ کے نام پر نا کہ میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ نہیں سکتا، تو اللہ پاک نے اس کی گنجائش رکھی ہے، حالانکہ وہ سب سے ناپسندیدہ کام ہے طلاق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا سارے مردوں کے لیے مثال ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں ایک مرد کے، اور یہ حق ہے ایک عورت کا، حق مہر، نفقے کا حق اور حسن سلوک۔ 3 فرائض عورت کے بھی ہیں جو مرد کا حق ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کی کتاب بتاتی ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، تو ان کا پہلا کام اطاعت ہے۔ اب آج کی بچی کہتی ہے کہ اچھا اگر لڑکا پڑھا ہوا ہے تو میں نہیں پڑھی ہوئی، وہ اچھے خاندان سے تو میں بھی اچھے خاندان سے۔ اور کتنی لڑکیاں جو بزنس کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو وہ کماتا ہے تو ہم بھی کماتے ہیں، میری جاب اس سے زیادہ بہتر ہے یا میں اس سے زیادہ اچھا بزنس کرتی ہوں، تو میں کس وجہ سے اس کی اطاعت کروں؟ وہ ریزن بتائیں کہ کسی کی وجہ سے اطاعت کروں۔ ریزن ایک ہی ہے، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ خاندان کا نظام چلتا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی مانتے ہی چلنا ہے نا، ناحق نہ مانے لیکن جو حق بات ہے وہ تو مانے۔ بہرحال زندگی کی باتیں ہیں نا، اور ہر ایک کو یہ چاہیے بھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، اچھا ہمارے سے اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1 اطاعت کا، نمبر 2 حفاظت کا، گھر بھی عزت بھی، اور نمبر 3 گھر بار اور اولاد کی حفاظت اور تربیت۔ یہ ہے عورت کے جو کام ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ کہ مرد اپنی وسعت کے مطابق عورت کو
मुलाजिम रख के देगा, जितनी उसकी इस्तिताअत है। अगर औरत ऐसे घर में ब्याही गई है जहाँ मर्द के पास वसअत है तो भले से उसे एक काम भी ना करना पड़े। इसका ये मतलब नहीं कि मर्द की इताअत नहीं हो रही। केयर इज समथिंग डिफरेंट, यानी आप केयर करते हो, किसी का ख्याल रखते हो, किसी की यानी ज़रूरियात का भी, किसी के जज्बों का भी, किसी के पसंद नापसंद का, तो ज़ाहिर है कि रिश्ते की मोहब्बत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा करें और दूसरे का हक़ उसे अच्छे तरीके से दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अपना हक़ भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं वो भी लेने चाहिए, और ये भी मर्द को इब्तिदाई ज़िंदगी में सिखा लें। सिखाने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि माँ अपने बेटे की तरबियत इस नहज पे नहीं कर रही कि वो अपने बच्चे को सिखाए कि आपने अपनी बीवी को क्या क्या हुकूक देने। यानी इस्लाम के कॉन्सेप्ट को अगर समझ के चलेंगे तो आपस की मोहब्बत बढ़ेगी, रब से दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमतें होंगी। कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन कर लें। अब बहुत सारी बातें हैं जो पूछने वाली हो सकती हैं। आपसे आपके दर्स से रिलेटेड मैं ये पूछूं जी कि जी आजकल बच्चियां जब करती हैं खिदमत तो चाहती हैं हमें विदाउट रिटर्न मिले फौरन। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो तो अल्लाह नहीं देना रिटर्न। मेरा ख्याल है कि हम इसके बारे में पहले अल्हम्दुलिल्लाह बात कर चुके। पहली बात ही हमारी ये थी कि अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखकर आप इसमें सलूक करेंगे। हमने उसमें सास के साथ ताल्लुक की बात भी की और इसमें कितनी मोहब्बत की ज़रूरत है, सास के बारे में किस माइंड सेट के साथ जाना चाहिए, और फिर ये है कि शौहर के साथ ताल्लुक की। क्वेश्चन आपने उठाया, इसी तरह बच्चों की गैदरिंग में अक्सर बात होती है कि कहते हैं कि बहू का फर्ज नहीं है माँ बाप की खिदमत करना। जी हालांकि जी उसका आपने बता दिया, जी बड़ी जी अच्छी बात माशाल्लाह हुई है कि बच्चों के जरा ज़हन थोड़े से खुलने चाहिए। हाँ। एक चीज रह गई आपकी बात की वजह से जो मेरे जहन में आई, हमें ये भी देख लेना चाहिए कि सास को अपनी बहू को कितनी लिबर्टी देनी चाहिए। तो शौहर को भी पाबंद रखने का हक नहीं है। अल्लाह ने जो हदूद मुकर्रर किए वो तो है, लेकिन सास अपनी बहू को अपनी पसंद के मुताबिक ढालने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती। प्रेशराइज नहीं कर सकती क्योंकि वो एक इंसान है, आज़ाद इंसान है, और उसकी लिबर्टी को मुतासिर नहीं करना चाहिए। उसकी आज़ादी को, उसकी राय को वक़्त देनी चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसको फैमिली में मकाम दिलाना चाहिए। बहू अपना रोल प्ले करे, वो अपने बड़ों की इज्जत करे, बड़े उसके मकाम को तस्लीम करें, तो कितनी मोहब्बत हो जाएगी फिर आगे। और जी बिल्कुल सेंसिबल रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंडली कहते हैं मैंने सुना है कि आपके जो शौहर पे सबसे ज्यादा हक है उसकी माँ का है, लेकिन अगर बात हाँ जी अभी कहा हाँ जी, लेकिन बात अगर यहाँ तक पहुँच जाए कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो तब भी उसको अपने माँ की बात नहीं माननी चाहिए। कहते हैं ना कि आप माँ की बात को ना मतलब कि उसको नजरअंदाज ना करें, तो आपके ताल्लुकात खराब होने तक की इस बात का कारण था। इस्लाम किसी फर्द को नाहक बात कबूल करने की इजाजत नहीं देता। इताअत हक पर होगी, इसलिए उसूल देखने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं, वो माँ हो, बाप हो या कोई और, शौहर भी हो। खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं। हाँ, अगर अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म नहीं है फिर माँ की बात रद्द नहीं की जा सकती। अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए माँ को भी, कि वो ऐसा मुतालबा ना करे, ऐसा प्रेशर ना रखे। और ये जो घर खराब करने वाली बात है ना, ज़ाहिर है सास का भी दिल खराब होता है तो फिर बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि सास भी बहू की यानी ऐसी बातें हाईलाइट करती है बेटे के सामने जो बेटे का मिजाज खराब कर देती हैं, यानी उसकी कमजोरियां। तो इस्लाम इसका हक नहीं देता कि किसी के इमेज को खराब करे। इमेज खराब नहीं करना चाहिए। ना सास का इमेज बहू खराब करे अपने शौहर की नजर में, ना बहू अपनी यानी सास का इमेज खराब करे, ना सास अपनी बहू का इमेज खराब करे। क्या करना इस्लामिक है? अलहदा करने से मुराद उनको आज़ादी देना है, यानी वो अपनी मर्जी से अपने काम अपने मामला तय करने के काबिल। वो एक घर के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं ऐसा, और वो अलग रह के भी कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम फौरन अपने बच्चे को अलग करने का हुक्म तो नहीं देता। हुक्म तो नहीं देता। हाँ, अगर कोई अलग करना चाहे तो कर ले, इसमें कोई रोकता भी नहीं। ये तो हालात वाकयात पे है ना। जैसे हमारी सोसाइटी में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो इसमें बेस्ट रहने का वे क्या होगा? फिर उस घराने में उस बच्ची को भी स्पेस देनी पड़ेगी। यानी उसको ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल कानून ज़ाब्ते, बाज़ ये है कि उठना बैठना चलना फिरना हर एक चीज़ पे पाबंदी आयद हो जाती है कि इस घर में रहना है
ہماری مرضی کے مطابق، اور سب چیزوں کو فالو کرنا تو بچیوں کے لیے بہت زیادہ بعض اوقات ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.